बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आबादी के हवाले से। ये बहुत अहम टॉपिक भी है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिस तरीके से आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं बढ़े। अगर हम बात करें देहातों की, अगर हम बात करें शहरों की, तो बहुत सारे मसाइल आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप देखें शहरों की बात कर लें तो आलूदगी का मसला है, और आपको बहुत सेहत के भी हवाले से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जिस तरह अगर आप देहात की बात करें तो वहां पर आपको सेहत का बहुत ज़्यादा मसला है, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक को डिस्कस करें और जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से ग्राफ इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो हमारे रिसोर्सेज क्यों नहीं है, हुकूमत क्या लाए अमल ला रही है इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, क्या कोई मनसूबा बंदी के हवाले से भी कोई पेशरफ्त है, हुकूमत कुछ ऐसा लाए अमल ला रही है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है जबकि सहूलियात इसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से शहरों और देहात में दोनों में मसाइल शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। नई तहकीक और इशारियों के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और सालाना ये शरह तकरीबन 2% सालाना है, जबकि वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के डाटा के मुताबिक तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात में तरक्की इस रफ्तार का साथ नहीं दे पा रही हैं। शहरों में बेहंगम फैलाव, ट्रैफिक, आलूदगी और रिहाइश के मसाइल बढ़ रहे हैं, जबकि देहात में सेहत, तालीम और रोज़गार की शदीद कमी है। इस तेज़ी से बढ़ती आबादी ने मईशत पर भारी बोझ डाल दिया है, जहाँ वसाइल कम और ज़रूरतमंद ज़्यादा होते जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को पानी, खुराक और रोज़गार के शदीद बहरान का सामना हो सकता है। ऐसे में हुकूमत का किरदार नहायत अहम है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए मौसर पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग की आगाही, तालीम व सेहत में सरमायाकारी और शहरी मनसूबा बंदी को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। राना जाहिद से जानते हैं। जी राना जाहिद, बताइएगा किस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आबादी का रुझान जो है और बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर को जा रहा है, क्या वजह है? थैंक यू सो मच मिस फ़ज़ाइल के देखें, पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 24 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है और इसमें जो सालाना इजाफा है वो 2.55% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और देखिए जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से जो हमारे मुल्क में सहूलियात है ना वो नहीं हो रही है। आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पर जो सहूलियात दबाव है वो अंडर प्रेशर हो चुकी हुई हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अगर वो कोई प्रॉपर जो है वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है आने वाले कुछ सालों में, 10 से 15 सालों में, तो जो पाकिस्तान की बहरान है, पाकिस्तान बहरानों में घिर जाएगा और उसके जो बहरान होंगे उनसे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसकी अगर हम बात करें एजुकेशन का है, जो एजुकेशन है, सेहत है, हमारी शहरों के अंदर खासकर हमारे ट्रैफिक के मसाइल हैं, पोल्यूशंस हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो अदर चीज़ें हैं उसमें जो हमें बहरान कर सकते हैं। पानी का जो बहरान है बहुत ज़्यादा, ये भी हमारी जो है ना क्या कह सकते हैं, हम इसमें घिर सकते हैं। और एक जो अगर हम बात करें देखें पानी के बहरान की, तो 1950 में जो फीकस पानी था ना एक अगर आदमी को अवेलेबल था तो वो तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर था और आज उसकी अगर हम बात करें तो वो 1000 क्यूबिक मीटर रह चुका है और आने वाले दिनों में 2030 तक ये इससे भी कम हो जाएगा। तो आप ये सोचें कि जो पाकिस्तान में पानी है, पूरी दुनिया में खैर काम हो रहा है, क्योंकि देखें ये जो चैट जीपीटी जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जिस तरीके से पानी के ज़खायर को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये जो पानी है ये इंसान के लिए नापैद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इन सिस्टम्स को सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको कूल करने के लिए इनको पानी की अशद तरीन ज़रूरत होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पानी का भी ज़िया बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना होगा कि पानी के ऊपर खास कर हमें देखना है, वरना हमारी देखें ज़राअत जो है ना वो डेड हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो खुश्क साली आ जाएगी और खुश्क साली जिस मुल्क में आ जाए, कैद साली हो जाएगी ना, कैद साली आ जाएगी, तो वहाँ पर जो हमारी ज़राअत होगी, खाने पीने की अशिया होंगी, वो बिल्कुल डेड हो जाएंगी। अगर देखिए हम तालीम की बात करें तो पाकिस्तान में जो तालीम का एक बहरान है, देखिए आबादी तो हमारी बढ़ गई, 24 से 25 करोड़ हो गई है, और लेकिन जो यहाँ पर तालीम का जो रुझान है, तालीम का जो समझें कि उसमें जो कहत आया पड़ा है, वो तकरीबन यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं फजाइल, वो स्कूलों से बाहर हैं, वो अपनी एजुकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारी जो आबादी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका 35% बनता है। आप ये सोचें कि कितनी बड़ी जो हमारा
یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ 35% جو بچے ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں. پھر دوسرا اگر ہم خوراک کی بات کریں, پاورٹی کی پاکستان میں بات کریں, تو دیکھیں پاکستان کے تقریباً 40% لوگ جو غربت کی لکیر ہے نا اس سے نیچے گزارا کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ غربت کی لکیر سے نیچے کریں, اور پاکستان میں ہر سال تقریباً 20 سے 25% جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ جب اگر ہماری آبادی بڑھی اور ہمیں اگر پراپر وسائل نہ ملے اور یہ غربت ہو گئی, مہنگائی ہو گئی ہے, تو یہ دیکھیں کہ جو ہماری عوام ہے تو ہمیں بحرانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صحت کے مسائل کا. دیکھیں صحت کے جو مسائل ہیں, کیونکہ آبادی بڑی, صحت کی جو ہے وہ فنڈز اتنے اویلیبل نہیں ہیں, تو شہری علاقوں میں بھی اور دیہی علاقوں میں بھی جو صحت کے مسائل ہیں انتہائی زیادہ ہے. لوگ مختلف قسم کی یہ جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے جو صحت کے مسائل دیکھیں نا, اس لیے بھی ہے نا, آپ کو پیور چیزیں نہیں ملتی, آپ کو خالص کوئی غذا ملتی نہیں ہے, نہ دودھ خالص ملتا ہے, نہ آپ کو گوشت خالص ملتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنے قسم کے مسائل ہیں. گوشت بھی کون سا مل رہا ہے, اگر آپ برائلر مرغی کی بات کریں وہ بھی کہتے ہیں جی اسٹیرائڈ سے ان کو بڑا کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب آپ کو غذائی اچھی نہیں ملے گی تو اب ایسے ہی نہیں آپ کو روز بروز ایک نئی قسم کی بیماری کا سننے کا ملتا. یہ ون آف دا ریزن ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں پر ہمیں جو اشیاء کی قلت ہے, ساتھ ساتھ ہمارے اشیاء میں ملاوٹیں بہت زیادہ ہیں. آپ نے دودھ کی بات کی. دیکھیں آپ پاکستان پنجاب گورنمنٹ کوشش کرے گی, پورا پاکستان کوشش کرے گا, کیا اس ہمارے ملک میں پنجاب میں کیمیکل والا اور پاؤڈر والا دودھ رکا؟ نہیں, ابھی بھی آپ کو اویلیبل ہے. ہماری وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عوام کو بالکل مخلص اور مطلب عوام کو بالکل خالص قسم کا جو ہے خوراک مہیا کی جائے اور زیرو ٹالرنس برتی جائے گی. لیکن کہاں ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیں کہ کچھ عرصے تو وہ جو ایک شوشہ چڑھا, اسی طرح پیرا کا چڑھا جو بڑا تھا کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں پیرا بھی بیٹھ گئی ہے, پیرا بھی بیٹھ گئی ہے, فوڈ اتھارٹی ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے. آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے کیمیکل والا دودھ, میں آپ کو 10 دکانوں سے کیمیکل والا دودھ لا کے دیتا ہوں. نہیں دودھ تو خالص ملتا ہی نہیں ہے, تو مذاق آپ گوشت کی بات کریں, پانی والا گوشت آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے وہ آپ کا جو وزن ہے وہ دیکھیں نا, بڑھاتے ہیں. اور آپ کا جو یہ غیر معیاری خوراک, دیکھیں فضائل بڑی اچھی آپ نے ایک اور بات اس میں کی تھی کہ غیر معیاری خوراک. آپ ذرا شاپس پہ جائیں, وہاں پر 5-5 10-10 روپے کے, یہ لوگ شاید اس میری بات کو چھوٹا لیں, لیکن یہ چھوٹا نہیں ہے. ہماری آنے والی جو نسل ہے نا وہ کینسر اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی. کیوں کہ وہاں پر نان ہائیجینک آئل استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی, گروتھ نہیں ہو پا رہی, آپ سلو ہو گئی ہے. بچوں میں تھائرائڈز کے ایشو بہت زیادہ ہو رہے ہیں, کینسر کے ایشو ہو رہے ہیں, ہارٹ کیونکہ ان کے اندر خوراک نہیں جا رہی, ان کے اندر کیمیکلز جا رہے ہیں, کیمیکلز جا رہے ہیں, زہر جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک آئل جو ہوتا ہے کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے, میکسیمم آپ اس کو 2 مرتبہ کر لیں. آپ اس کو بار بار استعمال کریں, ڈیزل بنا کے یوز کر رہے ہیں, ڈیزل بنا کے بالکل یوز کر رہے ہیں. آپ جو چربیاں ہیں, ہڈیاں ہیں, گندے جانوروں کی علائشیں وغیرہ, علائشیں, اور اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ سستے داموں میں وہ چیزیں بک رہی ہیں اور سرے عام بک رہی ہیں. سلینٹی پاپڑ کیا چیز ہے, آپ کی یہ جو میگیز ہوتی ہیں, آپ یہ جائیں کبھی ڈاکٹرز کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں 15 سے 16 سال کے بچوں میں جو ہے نا, ایون کہ 10 سال کے بچوں میں بھی آپ کے میدے کے, آپ کے دل کے مسائل ہو رہے ہیں. بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے ان میگی وغیرہ ایسی نجی کمپنیوں کی چیزوں سے. یہ والے جو ہے نا, یہ کھانے کے, یہ ہماری جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں, ہمارے کھانے کی جو روٹین اور ہمیں جو غیر معیاری اشیاء مل رہی ہیں, تو فوڈ اتھارٹی کس بلا کا نام ہے, وہ کیوں ان کے خلاف سٹیپ نہیں لے رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نمکو کی بات کر لیں, سلینٹیز کی بات کر لیں, بسکٹس ایون تک کہ وہ آپ کو غیر معیاری مل رہی ہیں. تو یہ تو حکومت کو سٹیپ لینا چاہیے. یہ ایک بحران ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں نام نے دیا, کیونکہ صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیں جب آپ اللہ نہ کرے کسی کو اگر کینسر کی شکایت ہو جاتی ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص نہیں پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لاکھوں روپے کا اس کا علاج پڑتا ہے. اگر غیر معیاری اشیاء استعمال کریں گے تو لوگ اس کا شکار ہوں گے. پھر آپ کے ڈائبٹیز دیکھیں کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, ہر دوسرے بندے کو آپ سنتے ہیں ڈائبٹیز ہوگی. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے یہاں پر حکومتوں کو چاہیے کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر قابو کریں, پلاننگ کریں, پراپر پلاننگ کریں, اور خاص کر جو ملاوٹی اشیاء ہیں نا ان کے بارے میں تو بالکل آپ کسی رائے کو دیں نہ, چاہے دہشت گردی کے پرچے دیں, چاہے ان کو آپ بند کریں, لیکن ملاوٹی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن رانا زاہد, جس طریقے سے ابھی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے بھی پتا کیا گیا کہ آپ کی جو پاکستان کی آبادی ہے وہ 24 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے, اور سالانہ میرا خیال ہے 2% ہے, 2.5% بڑھ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے, اور اس کے لیے پھر اب کیا مزید سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی حکومت ایسی مہم چلا رہی ہے, کوئی منصوبہ بندی کا کوئی انتظام کر رہی ہے, یا کیا جس سے عوام کو اویئرنیس دی جائے اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جائے؟
جی جی بالکل آپ نے اور صحت کے ڈپارٹمنٹ میں بھی مزید تبدیلیاں لائیں. دیکھیں نا اب یہ جو آبادی ہے اس کے لیے تو پوری اویئرنیس ہونی چاہیے اور کیمپین ہونی چاہیے. ہوتی بھی ہے. خیر ہمارے جو ہے شعور عوام میں آ چکا ہے. پورا ڈپارٹمنٹ ہے. تو نسل کی بات کریں گے تو شاید وہ جو اگر ہم دیکھیں گے وہ 5 ایک جو بہن بھائی ہوتے تھے وہ 5 سے 10 ہوتے تھے, لیکن وہ تعداد کم ہو کے وہ 3 سے 4 آ چکی ہے. لیکن اس کو مزید بھی جو ہے نا وہ حکومت کو چاہیے کہ اویئرنیس پروگرام لے کے پراپر فیملی پلاننگ لے. اسکول اور کالجز میں دیکھیں جو بھی اگر کوئی بھی پڑھی لکھی بات ہے اس میں کوئی ایسی بات تو ہے امپورٹنٹ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کے جہاں پر اسکول اور کالجز ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ ایک نئی نسل کو وہاں پر تیار کر رہے ہیں, وہاں پر اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, وہاں پر ان کو آپ ایک اویئرنیس دیں تو یہ آنے والے دنوں میں یہ جو آبادی پر کنٹرول ہے یہ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں اگر آبادی پہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ کے وسائل آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ کی آبادی بڑھ گئی, آپ کے پاس وسائل نہیں, آپ کی دیکھیں خوراک کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ گئے. چاول گندم ہماری تو بیسک یہی ہے نا, چاول گندم ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم پروڈیوس زیادہ کرتے ہیں. جب آبادی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, یہ چیزیں کم ہوں گی تو یہ مہنگی بھی ہوں گی اور ہمیں ناپید بھی ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو اس میں ہے. پھر اس کے بات کریں, ہم نے تعلیم کی بھی بات کی تھی کہ تعلیم جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے انتہائی ضرورت ہے. اس میں حکومت کو چاہیے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ فنڈنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. ابھی جو ہے نا بڑا ہی کم تعلیم کا بجٹ ہے دیکھیں. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سکلز پروگرام ہے اس کو آپ نے بالکل نگیٹ کیا ہوا ہے. آپ نے سکلز ڈیولپمنٹ جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے وہ اتنی پاکستان میں نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں اور خاص کر چائنا کی بات کریں, اگر ایک چھوٹے بچے وہاں پر اسکول کالجز میں گئے نا تو ان کو مختلف قسم کی چیزیں بنانا سکھاتے ہیں. ایک بچہ اگر پڑھائی میں وہ دلچسپی نہیں لیتا تو ایسی ٹیکنیکل چیزیں اس کو ٹیکنیکل چیزیں بنا دیں, اس کو کمپیوٹر کا بنانا سکھا دیں. بعض ایسے بھی ہم نے انجینئرز دیکھے ہیں, ایسے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی لیکن ان کو چیزیں بنانا آتی تھیں. وہ انہوں نے اپنا روزگار کا سلسلہ کیا اور آج آپ وہ دیکھیں بہت بڑے ویل سیٹل لوگ ہیں. پاکستان میں بھی یہاں پر لوگ ورک شاپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ورک شاپ کیا ہوتی ہے, گاڑی کی یا موٹر بائک کی یا کمپیوٹر ریپیئرنگ کی آپ چلے جائیں شاپس میں, وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس ایک ہنر آ گیا. آج وہ ماشاءاللہ کمپیوٹر بھی ٹھیک کر رہے ہیں, گاڑیاں بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ویل سیٹل بھی ہو چکے ہیں. اگر آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے, دیکھیں یہاں پر ہر سال پاکستان میں تقریباً ہمارا جو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ تقریباً کیا آتا ہے نا, جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ڈگریاں لے کے آتے ہیں اور وہ تقریباً ہماری آبادی کا 10% ہے. دیکھیں اگر ایک ڈاکٹرز ہے, انجینئر ہے, وہ چلیں مقابلے کے اس میں چلا جاتا ہے, میرٹ پر نہیں آتا, تو آپ یہ دیکھیے گا فضائل کہ وہ جو ہے نا پرائیویٹ طور پہ وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, لیکن جب وہ جاب کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مارکیٹ میں جاب نہیں ہے. آپ ڈاکٹرز کے لیے چلے جائیں, آپ فزیوتھراپسٹ چلے جائیں, آپ کوئی بھی XYZ میڈیکل کی فیلڈ لے لیں, آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگایا, 50 لاکھ روپیہ لگایا اور آپ کو جاب کتنے کی ملے گی؟ بڑی مشکل سے 25 سے 30 ہزار روپے کی. وہ ایسا ایسا ہوتے ہوئے آپ کو جائے گی 50 سے 60 ہزار. تو ایسی چیزوں کا کیا فائدہ؟ تو اسکل بیسڈ جو ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ اگر ہم بات کریں گے کہ دیکھیں غربت ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور مہنگائی خاص کر حکومت کو چاہیے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ساری دنیا میں ابھی ریسنٹلی جو یہ پیٹرول مہنگا ہوا تھا اس کا اثر فوراً ہی ہماری جو ہے نا اپنا ٹرانسپورٹ کے اوپر پڑا. ہماری جو روزمرہ ضروریات لیکن آنا جائے تو انہوں نے ٹرانسپورٹ فری کر دیا, عوام کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. ایسی صورت میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. چلیں یہ پوائنٹ اٹھائی لیا. دوسرا میں آپ سے بات کروں, اگر ہم تعلیم کی بات کریں, جو حکومت ابھی حاضر حکومت ہے وہ تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا مین مسئلہ ہماری آبادی کا آ جاتا ہے. جب اتنی آبادی ہوگی ان کو کوئی ایسے وسائل دیں, جو میں آپ کی بات کو بڑا کروں گی, ہاں اگر بچے نہیں پڑھنا چاہتے یا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے اور کچھ لوگ ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے اگر ہم اپنے غریب طبقے کی بات کر لیں, وہ وسائل ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکیں, تو ان کو وہ واقعی ایسا کوئی ہنر سکھا دیں, کوئی ایسی آپ کورسز لانچ کریں جو ایسے لوگ بھی کر سکیں اور مزید وہ اس میں ایکسل کر سکیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ تعلیم کو مزید آپ بڑھائیں گے اور ایسے کورسز رکھیں گے تو میرا خیال ہے, اور پھر ایسی تقسیم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ امیر افورڈ کر سکتا ہے غریب نہیں کر سکتا. یہ ڈفرینس بھی ختم ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں یہی تو کورسز کو ایسے کورسز لے آئے نا, ایسے لوگوں کے لیے لے آئے جو مطلب کوئی موٹر میکینک کا کورس ہو جائے, کوئی کمپیوٹر IT کا کوئی چھوٹا موٹا کورس ہو جائے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی جابس مل جائیں. اب یہ دیکھیں دنیا جو پاکستان بھی فری لانس کے طور پہ کام کر رہا ہے, ایک اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے, آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے جو پیپسی کو ہے اس نے US ایمبیسی کو ایک خط لکھا تھا کہ ہمارے پر ٹیکسیشن کے کچھ ایشو ہیں تو آپ ہماری ہیلپ کریں, تو اس نے جو ہے وہ MNP ہے, ملٹی نیشنل ہے,
اس نے پھر پنجاب گورنمنٹ کو کہا تھا یا سوری پاکستان گورنمنٹ کو کہ جو ان کے ٹیکسیشن کے مسائل ہیں, جو بیجا ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, آپ ان کو ختم کریں. دیکھیں دنیا چائنا ترقی کر رہا ہے, کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی نسل کا ڈے ون سے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں اور پراپر اس لائن پہ ان کو چلاتے ہیں. بجلی فری ہے, ٹیکسز فری ہیں, بہت کچھ, بہت فیسلٹیز ہیں. آپ جتنی فیسلٹیز دیں گے اتنا ہی آپ فلرش بھی کریں گے. اور آپ کو اور دیکھیں وہاں پر بہت سارے آپ کے لیے راستوں کو آسان بنایا جاتا ہے. بالکل. ہمارے ہاں چیزیں آسان نہیں ہیں. آپ دیکھیں ایک ورڈ سنتی ہے نا, ڈریمز کم ٹرو, وہ پاکستان کی مثال نہیں ہے. وہ امریکہ میں اگر آپ جاتے ہیں نا, کینیڈا میں جاتے ہیں, چائنا میں جاتے ہیں, اگر کوئی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے, تو وہ آپ اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ باہر کے ملکوں سے بھی اگر آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں, چلیں اگر ہم کمپیریزن کی بات کریں تو ہمارے اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو مطلب ڈاکٹرز, انجینئرز, ان ملکوں میں جا کے اور جابز بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. یہاں تو جو فیلڈ کے بندے ہیں جنہوں نے جو پڑھا ان کو اس کی جاب نہیں مل رہی. میں وہی پھر کہاں جائیں؟ آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگایا, آپ کوئی میڈیکل کی ڈگری لے لیں, کوئی بھی لے لیں, ایک چھوٹی سی ڈگری, میں فزیو تھراپسٹ کی کہتا ہوں یا میں لیب ٹیکنالوجسٹ کی, آپ منیمم یہ بتائیں 5 سالوں میں 50 لاکھ روپے لگاتے ہیں, اور آپ ذرا آپ نوکری کے جائیں مارکیٹوں میں, آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ کے پاس کتنے کی 25 سے 30 ہزار روپے کی. وہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لگا دی, گھر کا سامان بھیج دیا, اور اس کو 25 سے 30 ہزار روپے میں لگے گی, اور منیمم ویج بھی اگر مل گئی تو, ورنہ وہ بھی مشکل ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا کریں, پھر دیکھ رہے کہ ہوں گے نا, پھر آپ کے سامنے سکیمز آتے ہیں, آپ کے ساتھ سامنے وہ ایپس آتی ہیں, کس طریقے سے لوگ پھر جوا کھیلنے لگ جاتے ہیں, ڈیفرنٹ ٹریکس لینا شروع کر دیتے ہیں. پاکستانیوں کی تو ہم تو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا, شارٹ کٹ کو اڈاپٹ کریں. اور ساری دنیا میں دیکھیں ایمیزون نے اپنے ڈفرنٹ طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ لانچ کیے, فیس بک کا مونیٹائزیشن پروگرام ہے, لیکن پاکستان میں نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے 2 نمبری کی طرف سوچ جاتے ہیں, نیگیٹو مائنڈ سے لاتے ہیں. ایمیزون کا اتنا شاندار پروگرام تھا, اگر حکومت اس کو سپورٹ کرتی اور یہاں پر اس کو حکومت ایک لے کے چلتی اور ایک رولز اینڈ ریگولیشن کرتی, آپ یقین مانیں کہ پاکستان کا جو ترقی تھی نا وہ اس ایمیزون سے ہی ہو جاتی. لیکن سفارشی کلچر ہے, کرپشن ہے, اس وجہ سے بھی تو لوگوں کو جابز نہیں ملتی. جس کے پاس سفارش ہوگی اس کو مل جائے گی. بالکل, بے شک وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے, ایسے ہی ہے. چھوٹے کو بڑے پہ لگا دیتے ہیں. اب سر یہ بھی غلط ہے. یہ تو من پسند چل رہی ہے نا یہاں پر, یہ بھی تو چیزیں غلط ہے نا, یہ پھر آپ کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں, اس کے ڈرا بیکس بہت زیادہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے جو اس وقت ملک میں ہے نا, وہ کچھ ایسی حکومت کو سٹیپس لینے چاہیے کہ اگر آپ وہ واقعی چاہتے ہیں, آنے والے دیکھیں 10 سے 15 سال وہ بہت زیادہ کروشل ہیں. اگر آپ نے کچھ اس کے اندر سٹیپس نہ لیے تو ہمیں ہماری آنے والی نسل کو دیکھیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا. سوشل میڈیا دیکھیں نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے گیمز سے نہیں ہٹتے. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ ممالک ایسے بھی ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے ٹوٹلی بین کر دیا, 16 سال تک, اسپین بالکل 16 سال تک کی عمر تک کا بچہ سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتا. کلیئر. تو یہ اس طرح کے سٹیپس ہمیں بھی لینے چاہیے. آپ نے ہماری نسل خراب ہو رہی ہے. یہ دیکھیں گیمز کی بات آپ نے کر دی ہے, آپ ذرا جائیں کبھی کسی ہاسپٹلز میں جائیں, آرتھوپیڈک والے ڈاکٹرز کے پاس جائیں, آپ کسی دل والے ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے زیادہ موبائل کا استعمال کریں ان کے پوسچر خراب ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, آپ کی خراب ہو رہی ہیں, آپ کے دل کے مسائل اس میں پیدا ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کانفیڈنس لیک کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ بتائیں کیا ترقی کرنی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تو ایک بہت زیادہ ایشو ہے, اس کی اگر ہم, یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپس ہے جس کے لیے حکومت کو سٹیپ لینا پڑے گا چیزوں کے اندر بہتری لانے کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے آبادی کا مطلب آپ دیکھ رہے بڑھ رہی ہے. جی آپ کے سامنے یہ حالات ایسے ہی بالکل. دیکھیں اگر ہم ان کے حل کی بات کریں گے تو حکومت کو سب سے پہلے, جیسے ہم نے بات کی تھی, فیملی پلاننگ کو جو ہے نا, اس کو بڑا مؤثر کردار اس کے اوپر ادا کرنا ہوگا. اور جو مزید ہمارا جو بھی ایک فیملی سائز چل رہا, اس کو جو ہے نا علماء دین کی مشاورت سے مزید اس کو بہتر کرنا ہوگا. اویئرنیس پروگرام کرنے ہوں گے, اور خاص کر اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے, تو حکومت کو چاہیے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ فنڈنگز ہو, ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے, اور ساتھ ساتھ اس کے اسکل ڈیولپمنٹ کے جو جتنے کورسز ہونے چاہیے, انیشیٹو ہیں وہ لینے چاہیے, تاکہ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ پاتا, ایک ان پڑھ بچہ ہے, ہنر سیکھ لے, تاکہ وہ اپنے معاشرے کا روزگار ہو. اچھا دیکھیں, اپنے گھر کو چلا سکے کم سے کم. دیکھیں جب آپ جابس کریں گے, آپ نے لاکھوں روپیہ ایجوکیشن کے اوپر لگا دیا, آپ کی مہنگائی نہیں ہوگی. ایک بندہ اگر 30 یا 40 ہزار روپے کماتا ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا, تو وہ کیا ہوگا, جرائم میں اضافہ ہوگا. جرائم میں اضافہ ہوگا. آپ یہ دیکھیں ذرا, اس کا جو ہے وہ جرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ کہ آپ کی غربت بہت زیادہ ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی جو خاص کر مہنگائی ہے نا, اس کو کنٹرول کرے. حکومت کو میں نے کچھ دیکھا ہے, ایسے ہمارے جو وزیر ہیں کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے, لیکن وہ طبقہ
آپ یہ سوچیں وہ طبقہ اتنا اسٹرانگ طبقہ ہے نا کہ اس کے سامنے ہم بے بس ہو. اچھا معذرت کے ساتھ ہماری قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کام کرنا بھی نہیں چاہتے نا, ان کو یہ مانگنا زیادہ آسان لگتا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں یہ بھی کلچر بہت زیادہ ہے مانگنے والا. جی آپ روڈز پہ دیکھیں آپ کو مانگنے والے نظر آتے ہیں. ایسی خواتین ہیں جو اچھے گھروں سے ہیں کیونکہ وہ ہیبیچول ہیں, اپنی گاڑیاں پارک کر کے اسپیشلی مانگنے آتی ہیں. آپ دیکھیں نا اس طرح کے کلچر کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اپنا ریہیب پروگرامز آپ بنائیں نا جا کے, گورنمنٹ ان کو لے, ان کو جو جس طریقے سے بھی یہ کرتے ہیں مانگتے لیتے ہیں ان کو ذرا اندر بند کریں نا, کیونکہ واقعی جو آپ نے بتایا یہ تو ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. چلے لاہور میں تو ہم نے دیکھا ٹریفک پولیس نے, جو پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ جو بھی نظر آتا ہے اس کو خیر بند کر دے, لیکن ابھی بھی خواجہ سرا کی تعداد آپ لے لیں, اچھے بھلے لڑکے جو نا خواجہ سرا بن کے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو خیر نہیں, دوسرا رانا زاہد ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں جو ہمارا یہ غریب طبقہ ہے, یہ جھگیوں والے دیکھ لیں آپ, یہ لوگوں نے یہ بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو کاموں پہ لگائیں گے, یہ ہمارے لیے کما کے لائیں گے. دیکھیں نا کہ جی ہمارا ان کو خود کمانا نہیں ہے تو انہوں نے یہ لائن ہی اسی لیے لگائی ہوتی ہے کہ جی یہ کمائیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ گھروں میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی 8-8 سال کے 6-6 سال کے بچے گھروں میں لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں جی مسئلے آ رہے ہیں, جی یہ مسئلہ ہو گیا, ایشو بن گیا, کرائم ہو گیا. پھر جی اب جھگیوں والی عورتیں جو ہے لٹرلی سڑکوں پہ اپنے بچوں کو وہ ایک نشہ سا لگا کے, گولیاں کھلا کے, جس طریقے سے سنگا کے ایسے لے کے پھر رہی ہوتی ہیں, مانگ رہی ہوتی ہیں, ان کے منہ کو مانگ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا اب اس کلچر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یہ کتنی بڑی جہالت ہے. بالکل دیکھیں ہماری جو خاص کر اس میں کوئی بھی ہمارا اگر لا اینڈ آرڈر کی یا کوئی بھی قانون کو امپلیمنٹ کروانا ہے تو ہماری جو پولیس ہوتی ہے نا وہ بڑا آسانی سے کروا سکتی ہے. اب دیکھیں 8 بجے کا جو ہے نا گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ ٹائم کر دیا, یہ جتنی بھی دکانیں میں سمارٹ لاک ڈاؤن, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ٹکا کے ہو رہی ہے. اس کے آپ یہ دیکھیں کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ہے. اگر آپ کا 2 نمبر کوئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے, لوگ چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. پیرا نے شروع میں کتنا اچھا کام کیا, حکومت جب سٹیپ لینے پہ آتی ہے پھر حکومت کے آگے چلتی ہے, لیکن جب آپ وہ دیکھ لیں ٹریفک کا قوانین دیکھ لیں, ان کے چلان وغیرہ ہوئے ہیں, کس طرح لوگ انسان بن گئے, بالکل ٹریک پہ آ گئے. اب لوگ ڈرتے ہیں, اوور سپیڈنگ نہیں کرتے, ریڈ لائٹس کا اپنی لائٹس کا خیال کرتے ہیں, لائن سے آگے نہیں آئیں گے, زیبرا کراسنگ کے پاس سے بالکل سائڈ پہ ہو کے جس طریقے سے آپ کے سامنے. دیکھیں جب حکومت چاہے گی تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اسی طرح حکومت کو چاہیے خاص کر جو اگر ہمارے یہ ایجوکیشن میں ہے, صحت کی ہیں, ہاسپٹلس کی تعداد ہے, ان کو بڑھایا جائے. دیکھیں اب ایک لاہور میں اگر ہم بات کرتے ہیں, پنجاب کارڈیولوجی کا ایک دل کا ہاسپٹل ہے پورے پنجاب کا, آپ یقین مانیں یہاں پر بہت ملتان میں بھی بنا ہے, وہ جنوبی پنجاب اس لیے تو بن رہے ہیں. اب لاہور میں ایک اور بھی تو بن گیا, بالکل جنہ بھی بنا دیا جنہیں. بالکل ان کو کیا چاہیے کہ جتنی جگہ پر چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان سب کے اپنے اپنے یونٹس بنا دیے. سٹی ود ان سٹی بیسیکلی کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے سے اپنے علاقے میں ہی آپ کا ہاسپٹل ہو, آپ کے سکولز ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک تو سڑکوں پہ رش نہیں پڑے گا, رش ختم ہو جائے گا, آپ اپنے ایریا میں ہی رہیں گے, آپ کے بچے بھی وہیں پڑھیں گے, اور پھر سٹی ود ان سٹی کا کانسیپٹ ہی یہی ہے, مارکیٹس بھی وہیں ہوں گی آپ کو. ایسے ہی ہے. ہمارا کیوں رش پڑتا ہے, ہمارا رش پڑتا ہے ڈیولپ ہو جائے گی, نیو انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے گی نا. اب یہ دیکھیں جب آپ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو آپ نے جیسے ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں, پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ لاہور میں جائیں, آپ کو عام دنوں بھی, حالانکہ ہمارے یہاں پر کتنا شاندار انہوں نے حکومت نے انڈر پاسز بھی ہیں, فلائی اوور بھی ہیں, لیکن جب 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو سڑکوں سے گزرنا ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کیونکہ سارے بیک وقت نکلتے ہیں نا. جی تو یہ رش پڑ جاتا ہے اس لیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو جو ہے اپنا, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اسی طرح کے جو مواقع ہیں وہ دوسرے شہروں میں بھی پیدا کر دیا جائے تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جائیں گے. عید کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور جو ہوتا ہے نا وہ ویران ہو جاتا ہے, سنسان ہو جاتا ہے, اور ایئر کوالٹی انڈیکس اس کا بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حکومت کو ان کے اوپر سٹیپ لینا چاہیے. پھر خوراک کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں اب جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے آج کل, ایک ایکڑ سے جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ لینے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں, اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے پاکستان کے اوپر بھی. اور پاکستان کی جو مین فصل ہے وہ جو ہے ہماری چاول ہے اور گندم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 اہم فصلیں, اس کے اوپر بھی حکومت کو چاہیے. اور خاص کر دیکھیں پانی کے بحران کی ہم بات کریں, اگر پانی کے بحران پر جو ہمیں اگر جو ہے اس کے اوپر ہم نے سٹیپ نہ لیے تو جو آنے والا فیوچر میں ہمارے لیے بہت وہ آپ یقین مانیں کہ بہت خوفناک, پانی سے ترس جائیں گے. پانی ہی زندگی ہے نا. آپ یہ بتائیں
دیکھیں پوری دنیا میں جو ہوتا ہے نا یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے جو خاص کر ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں اس کو سیو کر لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر بتائیں کیونکہ ریزروائرز دیکھیں ہمارے پاس نہ ڈیمز پراپرلی ہیں نہ ریزروائرز ہیں, نہیں ہے, ہاں ریزروائرز بھی نہیں ہے نا, ریزروائرز بنائے. دیکھیں اگر ہم باہر کے ملکوں کے ساتھ بات کریں نا, مقابلہ کریں, تو ان کی پراپرلی پلاننگ ہوتی ہے. اگر انہوں نے ایک پلازا بھی بنانا ہے نا تو پراپر پلاننگ سے کی جاتی ہے. کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ فائر ایکسٹنگوشرز بھی لگے ہوتے ہیں, آپ کی پارکنگ بھی ہوتی ہے. یہاں یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں پورا پلازا کھڑا کرتے تھے, نہ پارکنگ ہوتی ہے نہ فائر ایکسٹنگوشرز لگائے ہوئے ہیں, کوئی سیفٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو پھر کس طرح دیکھیں نا حکومت نے تو ایک لا بنا دیا ہے. اچھا کرپشن کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ جو نیچے چھوٹے دار طبقہ ہوتا ہے نا, آپ پلازا ساتھ مل کے یہ کلیئر کروا لیتے ہیں, نقشے بھی پاس کروا لیتے ہیں. آپ پلازا بنا رہے ہیں, آپ نے پلازا تو بنوا دیا, اللہ نہ کرے ابھی بھی آپ لاہور کے 90% پلازوں میں آپ چلے جائیں, وہاں پر فائر ایکسٹنگوشر جو ہے نا وہ خراب ہے. اللہ نہ کرے وہاں پر آپ کا جو ایگزٹ ڈور نہیں ہے, اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ شالم چلے جائیں, شالم مارکیٹ چلے جائیں. بالکل. تو اب ہماری حکومت کہاں پر ہے؟ جب حکومت کوئی اپنا انسیڈنٹ ہو جائے گا اس کے اوپر شور مچائے گی. پلازوں کی گلیوں میں بندہ اتنی مشکل, ایک سنگل بندہ اتنی مشکل انٹر ہوتا ہے, تو ایسا اللہ معاف کرے کوئی واقعہ آ جائے تو کیسے سارے باہر آئیں گے. بالکل. یہ دیکھیں کہ یہ حکومت کو ابھی ان چیزوں کو لے لینا چاہیے, ان کی پراپر چیکنگ حکومت کر رہی ہے. اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. حکومت کو کیسے حکومت کر رہی ہے؟ حکومت ابھی چیک اینڈ بیلنس وغیرہ آپ ان کو جرمانہ کریں گے نا. دیکھیں پولیس کو اس نے کہا نا یار یہ کام ٹھیک کرو, یہ لاک ڈاؤن نفاذ کرواؤ, تو لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ جائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ, فوڈ اتھارٹی میں, پوری کوشش کریں گے. ہم 100% کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں لگا سکتے کہ وہ 100% کام کریں گے, لیکن ابھی بھی آپ کو زیادہ تر جگہوں پر دودھ جو ہے نا وہ ملاوٹ شدہ مل رہا ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, زیادہ جگہوں پہ نہیں ملتا ہی ملاوٹ والا ہے, ملاوٹ والا مل رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ اس کی چائے پییں, دودھ پی لیں. آپ گوالے کے پاس چلے جائیں, آپ اپنی دیچکی لے جائیں, آپ دیچکی میں اسے کیا آپ کو نکال کے دودھ, وہ اس میں بھی بےمانی کر لے گا, پانی ڈال لے گا. پانی ڈال لے گا. سب سے دیکھیں پانی ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ بری بات, پیسے آپ کیمیکل ڈالنا, زہر ڈالنا اور پاؤڈر ڈالنا وہ بری بات ہے. جب آپ گایوں کو لگائیں گے ہی انجیکشن, تو زہر تو آپ نے اس کو لگا دیا. اب یہ سوچیں کہ آپ سے دودھ نہیں پیا جاتا تو آپ اس کی کیا کوالٹی ہے. دیکھیں, اور دوسری بڑی بات حکومت کو کیا چاہیے, یہ جو ہمارے اسمال انڈسٹری ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جو ہے ہماری جو انڈسٹری ترقی کرے, اور ایک چھوٹا جو انڈسٹری آپ کی دیکھیں نا, اکانومی آپ کی ملک کی جو ہوتی ہے وہ بیک بون ہوتی ہے. جی رانا زاہد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے ملک کی اسمال انڈسٹریز ہیں, اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں فضائل, آپ نے بڑا اچھا سوال اس میں کیا. دیکھیں اسمال انڈسٹری کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو اسمال انڈسٹری ہے نا, جو چھوٹے کاروبار ہیں, ان کو زیادہ فیسلیٹیٹ کرے, ان کو فری بجلی کرے, چلیں فری نہ کرے, سستی بجلی دے, ٹیکسز میں چھوٹ دے. اگر آپ کی اسمال انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ فلورش کرے گی, وہ ترقی کرے گی, تو ایک عام جو آپ کا طبقہ ہے جو غربت ہے, آپ یقین مانیں ود ان 5 years آپ کا جو 40% جا رہا ہے وہ 20% پہ آ کے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کم ہو جائے گی غربت جو ہے. اور اسمال انڈسٹری ہی ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. چاہے آپ اس میں گھروں میں یہ گلاس بنانے کی فیکٹری لے لیں, پیپر بنانے کی لے لیں, کلاسز کی لے لیں, XYZ اسمال لیول میڈیم پہ کوئی بھی آپ کام کریں گی, وہ گھر کا بھی ملک بھی ترقی کرے. چلیں رانا زاہد, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.